बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कौमी तालीमी पॉलिसियों की हम लोग बात कर रहे हैं और उसमें जो है वो तकरीबन 3 से 4 तालीमी पॉलिसियों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तालीमी कॉन्फ्रेंस 1947 है। उसके बाद कौमी तालीमी कमीशन 1959 है। उसके बाद 1970 की तालीमी पॉलिसी और उसके बाद 1972 से 79 तक की जो पॉलिसी है या 80 तक की जो पॉलिसी है उसको हमने डिस्कस किया है। पॉलिसियों के हवाले से मुख्तलिफ़ बातें हमने देखी, मुख्तलिफ़ जो डिफरेंट नौइयत के आप कह सकते हैं कि तजावीज़ हैं वो हमने देखे कि किस किस्म की तजावीज़ दी जा रही हैं। तजावीज़ जो हैं वो हर पॉलिसी में ही अपने तौर पर बड़ी अछूती और बड़ी डिफरेंट किस्म की तजावीज़ जो हैं वो दी गई हैं। लेकिन ये एक अलहदा बात है कि एट दी एंड जब हम देखते हैं, उसका ओवरव्यू करते हैं या उसका रिव्यू देखते हैं, तो क्या पता चलता है कि तालीमी पॉलिसी फ़लाँ वजूहात की बिना पर जो है वो अमल पैरा ना हो सकी या उस पर अमल दरामद ना हो सका, या आप कह सकते हैं कि माली मुश्किलात की वजह से, जल्दबाजी की वजह से, नाकिस मनसूबाबंदी की वजह से तालीमी पॉलिसी अपना काम जो है वो ऐसा तरीके से ना कर सकी। लेकिन बहरहाल अगर ऑन दी होल सारे पॉइंट्स को देखा जाए तो सभी पॉइंट्स जो हैं वो अपनी अपनी जगह बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। आज बात करेंगे कौमी तालीमी पॉलिसी 1979 की। दिस इज़ ऑल्सो अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल पॉलिसी, क्योंकि ये 72 की जो पॉलिसी है और 79 की, ये दोनों पॉलिसियाँ अपनी अपनी जगह बहुत अहमियत की हामिल हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में भी और शॉर्ट क्वेश्चंस में भी। इसके पॉइंट्स भी मैंने आपको बता दिए कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपके पेपर में आ सकते हैं। इसी तरह 1979 की जो तालीमी पॉलिसी है उसके हवाले से भी हम देखेंगे कि बहुत से पॉइंट्स हैं जो कि मस्ट हैं कि वो हर हाल में आपके पेपर में आ जाते हैं। तो इसका थोड़ा सा तारुफ देख लेते हैं कि पॉलिसी किसके दौर में आई, क्या बना क्या ना बना। अच्छा, साबका हुकूमतों की तरह 1977 में जनरल ज़ियाउल हक़ ने हुकूमत संभालते ही तालीमी हालात का जायज़ा लेने के लिए एक कॉन्फ्रेंस बुलाई। वसी पैमाने पर तालीमी इस्लाहात के लिए तजावीज़ जमा करने का एहतमाम किया गया, जिनमें जो है वो जिनकी रोशनी में ये तालीमी पॉलिसी बनाई गई, यानी तजावीज़ जो हैं वो इधर उधर से इकट्ठी की गई और फिर उनको जमा करके जो पॉइंट्स अच्छे महसूस हुए, काबिल अमल महसूस हुए, उनसे तालीमी पॉलिसी बना दी गई। मोहम्मद ख़ान होती ने 1979 में ये पॉलिसी जो है वो शाया कर दी, पब्लिश कर दी। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये पॉलिसियों के जो सन हैं, इनके साथ इन लोगों के जो नाम हैं ये आप लोगों ने ज़रूर याद रखने हैं, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस में ये क्वेश्चन आ जाता होता है कि जी 1979 की पॉलिसी किसने पेश की या बनाई, तो वो नाम आ जाते हैं। एसएम शरीफ है जी, मोहम्मद ख़ान होती है, इसके अलावा और क्या हैं वो एक पीछे हम देख के आए हैं अपना यहाँ पे, ये देखें नूर ख़ान, इसको नूर ख़ान कमीशन भी कहा जाता है। 1970 की पॉलिसी को नूर ख़ान कमीशन भी कहा जाता है, जैसा कि ये शरीफ कमीशन है, इसको शरीफ कमीशन भी कहा जाता है। 59 की पॉलिसी को इसको नूर ख़ान कमीशन भी कहा जाता है। तो इसी तरह ये मल्टीपल चॉइस में आ जाता होता है कि ये पॉलिसी जो है ये किसने अनाउंस की या बनाई या शाया करवाई। अच्छा, इस पॉलिसी के हवाले से अगर देखा जाए तो पॉइंट्स की तरफ हम लोग आ जाते हैं। हमागीर इब्तदाई तालीम, हमागीर क्या है जी? हमेशा चलने वाली, कभी ना ख़त्म होने वाली। पॉलिसी में ये बताया गया कि 53% बच्चे स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं, जबकि 47% बच्चे इससे महरूम हैं। ये भी तय किया गया कि स्कूल में दाखिले की उम्र तक पहुँचने वाले तमाम लड़कों को 1987 तक और तमाम लड़कियों को 1992 तक स्कूल में दाखिल करने का इंतज़ाम कर दिया जाएगा। इसके लिए 5 सालों में 13,000 नए प्राइमरी स्कूल खोलने का अज़्म किया गया। मसाजिद स्कूल की अगर बात की जाए, ये भी एक बिल्कुल डिफरेंट आइडिया था, जो कि इस्लाम के हमारे जो इब्तदाई दौर है या पुराना दौर है, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है, हज़रत उमर फ़ारूक का दौर है, उसमें ये चीज़ थी, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता होते होते ये ख़त्म हो गई थी। लेकिन यहाँ पर आकर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक़ ने इस रिवायत को दोबारा से ज़िंदा किया। अच्छा, अब वो क्या कहते हैं कि जी अखराजात बचाने, मसाजिद और इसके अमले से फ़ायदा उठाने के लिए ये तय किया गया कि मसाजिद स्कूल खोले जाएंगे, जिनमें कुरान पाक, मजहबी तालीम के साथ साथ इब्तदाई तालीम के दूसरे मज़ामीन भी शामिल किए जाएंगे। इमाम मस्जिद की मदद के लिए एक उस्ताद होगा जी, तरबियत याफ्ता।
ابتدا میں 5000 مساجد اسکول کھولے جائیں گے. یہ آپ کا ملٹیپل چوائس کا کوسچن ہے. یہ میں بار بار آپ کو بتا رہی ہوں, بار بار میں آپ کو تاکید کر رہی ہوں, اور مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ بودر نہیں کرتے. جس وقت پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ لوگ بالکل بودر نہیں کرتے, بعد میں وہ ساری باتیں آپ کو یاد آتی ہیں. یہ جو ہیں چھوٹے پوائنٹس, یہ دیکھیں نا, یہ والا جیسے 1992 تک تمام لڑکیوں کو, 1987 تک تمام لڑکوں کو, یہ آپ یوں سمجھیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس آپ کے ملٹیپل چوائس کوسچنز ہیں. اچھا, لیکن ویسے اگر الگ سے کسی جگہ سے آپ کو یاد کرنے میں سکون ملتا ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے. اچھا, اس کے بعد محلہ اسکول. یہ بھی ایک نیا کانسیپٹ ہے جو اس سے پہلے کسی تعلیمی پالیسی میں ہمیں نظر نہیں آیا. اسلامی معاشرے میں کچھ پڑھی لکھی خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں جو اپنی حیاداری اور دوسری وجوہات کی بنا پر گھر کے ماحول سے نکلتی نہیں ہیں. ان خواتین نے کیا کیا کہ گھروں پر ہی صبح کے شام کے اوقات میں محلے کی بچیوں کو قرآن پاک پڑھانے, کڑھائی وغیرہ کی تربیت دینے کا کام جاری کیا ہوا ہے. اب انہوں نے سوچا کہ اسی چیز سے مزید تھوڑا سا فائدہ اٹھایا جائے, اور پالیسی میں تعلیمی اور تربیتی مراکز کی اس نظر انداز شدہ قسم سے فائدہ اٹھانے کے لیے, اب دیکھیں نا, گھروں میں عورتیں بیچاری اپنا گزارا کرنے کے لیے یا ٹائم کلنگ کے لیے یہ کام تو کر رہی ہیں, یہ بھی ایک تربیتی مرکز ہے, لیکن لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی, تو انہوں نے کہا کہ اس چیز سے فائدہ اٹھایا جائے, تربیت یافتہ خواتین کے ذریعے جو ہے وہ تعلیم کو آگے بڑھانے کا پروگرام بنایا جائے. یہ فیصلہ کیا کہ ایسے اداروں کی معلمات کو اعزازی تنخواہیں دی جائیں گی. اعزازی تنخواہیں جو ہوتی ہیں وہ فکس نہیں ہوتی, آنریری کہا جاتا ہے اس کو. یہ فکس نہیں ہوتی تنخواہ, اس کے ڈیپینڈ کرتا ہے بچوں کے اوپر کہ کتنے بچے آ گئے ہیں, پھر ان سے لے کے پیسے وہ دیے جاتے ہیں. وہ پھر آپ کی قسمت ہے کہ کم بچے آ جائیں تو کم پیسے ہوں گے, زیادہ آ جائیں تو زیادہ ہو جائیں گے, تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. طالبات کے لیے مفت درسی کتب اور تدریسی معاونات, یعنی کہ جیسے چارٹ ہو گیا, اپنا بلیک بورڈ, وائٹ بورڈ, چاک, تختے وغیرہ, یہ وہ اس طرح کی چیزیں. اچھا, ان اداروں کے نصاب میں گھریلو اقتصادیات یعنی ہوم اکنامکس, ہوم اکنامکس کا ایک ہے نا سبجیکٹ لیڈیز کے لیے, اس کو شامل کیا جائے. اور یہاں بڑی عمر کی خواتین کو تربیت دی جائے. اسی بہانے کیا ہوگا کہ ایڈلٹ ایجوکیشن جو ہے, تعلیم بالغاں, اس کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا. یہ خواتین جو گھر میں بیٹھی کام کر رہی ہیں ان کو بھی بینیفٹ مل جائے گا, اور گورنمنٹ جو ہے وہ کیونکہ اسکول بنا نہیں پا رہی, ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں, تو اسی بہانے یہاں پہ ایسی جگہوں پہ لوگوں کے گھروں میں ہی تعلیم کا سلسلہ جاری ہو جائے گا. یعنی ایک تیر سے تین شکار کر رہے ہیں وہ یہاں پہ. اچھا, دیہی ورکشاپ اسکول, یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو اس سے پہلے کسی پالیسی میں ہم نے نہیں دیکھی. تعلیم حاصل نہ کرنے والے اور تعلیم مکمل کرنے سے پہلے ہی چھوڑ دینے والے بچوں کی تربیت کا ملک میں کوئی انتظام نہیں تھا. ایسے بچوں کو حصول معاش کے قابل بنانے یعنی روزگار کے قابل بنانے کے لیے 1000 دیہی ورکشاپ اسکول کھولنے کا فیصلہ کیا گیا. ایسے ورکشاپ اسکولز میں تربیت یافتہ عملہ مقرر کرنے کے علاوہ پیشہ ورانہ لوگوں سے مدد لینے کا بھی پروگرام بنایا گیا. محلہ اسکول, ورکشاپ اسکول, یہ مسجد اسکول, یہ 3 کوسچنز آپ کے شارٹ آبجیکٹیو کے لیے مسٹ ہیں. ان میں سے ایک آدھ جو ہے وہ ہر حال میں آ جاتا ہوتا ہے. اچھا, خصوصی بچوں کی تعلیم, یعنی جو اسپیشل چلڈرن ہوتے ہیں, معذور بچے. اب اس حوالے سے جو ہے وہ تھوڑی سی ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی. یہ مجھے بھی کچھ سال پہلے ہی اس بات کا پتہ چلا کہ ضیاء الحق کی اپنی جو ہے وہ ایک بچی یا بچہ جو تھے وہ امپیئرڈ تھے, کوئی نہ کوئی ان کو کوئی معذوری کا مسئلہ تھا, جس وجہ سے اس بندے کا دھیان جو ہے وہ اس چیز کی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. خصوصی بچوں اور معذور افراد کے بارے میں یہ اندازہ لگایا گیا کہ یہ کل آبادی کا 4% ہیں. جسمانی طور پر معذور, گونگے, بہرے, ذہنی پسماندہ یعنی ڈل مائنڈڈ, نابینا افراد کے لیے یہ طے کیا گیا کہ مرکزی حکومت ایسے افراد کی تربیت اور بحالی کے لیے رہنما منصوبے بنائے, ان کو مفید مہارتیں سکھائی جائیں تاکہ وہ معاشی طور پر خود کفیل ہو جائیں. ایسے ادارے چلانے والی تنظیموں کی بھی مدد کی جائے, یعنی اگر پرائیویٹلی کوئی اس قسم کا ادارہ چل رہا ہے تو اس کی مدد کی جائے. اور حکومتی سطح پر تعلیمی پالیسی میں پہلی دفعہ ایسے لوگوں کی تعلیم کی طرف توجہ دی گئی اور سوچا گیا کہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اسلامی مدارس, اب دیکھیں یہ مسجد اسکول اور چیز ہے, یہ مدرسے ہیں جو لوگوں نے الگ سے بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. دارالعلوم, مکاتب اور مدارس کا نظام مسلمانوں کے اندر اسلام کی اشاعت اور قرآن پاک کی تعلیم کے لیے ہمیشہ سے قائم ہے. یہ ہم جانتے ہیں کہ مدارس میں بچوں کو اسلامی تعلیم دی جاتی ہے. تو یہ ادارے جو ہیں یہ مفت تعلیم کا بندوبست کرتے ہیں. ان اداروں کی طرف حکومت کی کوئی توجہ نہیں ہے. ان اداروں کے بورڈوں کے ساتھ الحاق کا بھی جائزہ نہیں لیا جاتا. تو وہ انہوں نے کہا کہ اب آئندہ ہم اس کے الحاق کا بھی جائزہ لیں گے کہ کسی بورڈ کے ساتھ یہ ان کی ایفیلیشن ہے یا نہیں ہے, کون سا بورڈ ہے جو ان بچوں کو ڈگری دے رہا ہے. ان اداروں کے فارغ التحصیل لوگوں کو
سرکاری ملازمتیں دی جانے لگیں. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ لازمی تدریس ہوگی اس کی، یہاں تک کہ پیشہ ورانہ کالجز جیسے کامرس کالجز ہیں، ٹیکنیکل کالجز ہیں، سائنس کالجز ہیں، وہاں پر بھی جو ہے یا لاء کالجز آپ کہہ سکتے ہیں، پیشہ ورانہ جو کالجز ہیں ان میں بھی نصاب کے اندر اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کو شامل کیا جائے گا. نجی اداروں کے قیام کی اجازت. اچھا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا پچھلی جو تعلیمی پالیسی تھی جو کل میں نے آپ کو کروائی تھی، اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ تمام جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں ان کو حکومت نے قومی تحویل میں لے لیا تھا. اساتذہ کی تنخواہیں، ان کی جو بھی مراعات ہیں وہ سب کی سب گورنمنٹ ٹیچرز والی ہیں، اور ان کے مالکان کو کوئی حقوق یا کوئی بھی اس کا بینیفٹ جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا. تو یہاں پر اس تعلیمی پالیسی میں کیا کیا گیا کہ دوبارہ سے نجی اداروں کے قیام کی اجازت دی گئی، کیونکہ دیکھیں نا ادارے تو پہلے ہی اتنے کم ہیں، تو چلیں اگر اپنے طور پہ کوئی بنانا چاہ رہا ہے یا کوئی اپنا تھوڑا سا اس کی ارننگ بھی ہو جائے، اس کا فائدہ بھی ہو جائے، تعلیم کا ایک سلسلہ بھی چل پڑے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اس لیے وہ تو الٹا یہ ہوا تھا نا کہ ان اداروں کو سرکاری بنا کے ان کے اساتذہ کی تنخواہیں بھی اپنے سر تھوپ لیں. حکومت نے ایک فالتو کی سردرد بنا لی جو کہ ان کی تھی ہی نہیں. وہ ان کے مالکان جانتے، اساتذہ جانتے، جو بھی معاملات طے پاتے، لیکن بہرحال کسی لاجک کے تحت یہ کام کیا گیا، تو اس میں بھی کوئی انہوں نے بہتری سوچی ہوگی. لیکن اس تعلیمی پالیسی میں پرائیویٹ اداروں کو واپس جو ہے وہ ان کے مالکان کو دے دیا گیا، اور باقی مزید بھی پرائیویٹ ادارے کھولنے کی اجازت دے دی گئی. اس کے بعد ہے جی یونیفارم کے حوالے سے طے کیا گیا کہ جو ہے وہ سب بچوں کا یونیفارم ایک جیسا ہوگا. لڑکوں کے لیے طے کیا گیا کہ ملیشیا کی جو شلوار قمیض، یہ جو مسٹرڈ سا شیڈ ہوتا ہے نا، مسٹرڈ کلر، یہ آج کل بھی میرا خیال وہی ہے. لڑکیاں ہلکے نیلے رنگ کی قمیض اور سفید شلوار استعمال کریں گی. دوپٹے کا رنگ ادارے کی مرضی کے مطابق ہوگا. موسم سرما میں اضافی کپڑے یعنی جرسی، شال وغیرہ وہ بھی اس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ بھی یونیفارم کے ساتھ ایک ہی جیسی استعمال ہوگی. اچھا، اس کے بعد ہے ذریعہ تعلیم. تو پاکستان کے آئین اور قائد اعظم کے فرمان کے مطابق اردو کی حیثیت مسلم یعنی تسلیم شدہ ہے. اردو کی حیثیت اور حقیقت سے ہم انکار نہیں کر سکتے. پالیسی میں یہ کہا گیا کہ 15 سال کے اندر اردو کو دفتری زبان کے طور پر نافذ کیا جائے گا، لیکن عبوری عرصے یعنی جو عارضی ٹیمپریری دور ہے اس میں انگریزی کو دفتری کاروبار چلانے کے لیے استعمال میں لایا جا سکتا ہے. یہ بھی طے کیا گیا کہ حکومت سے امداد حاصل کرنے والے تمام انگلش میڈیم اسکول قومی زبان اردو یا صوبائی اسمبلی سے منظور شدہ علاقائی زبان کو ذریعہ تعلیم بنائیں گے. اعلیٰ درجوں میں اردو کو بتدریج ذریعہ تعلیم بنایا جائے گا، یعنی آہستہ آہستہ انگلش کو ختم کر کے اردو کو آگے لایا جائے گا. یہ پالیسی جو ہے یہ یہاں پہ ہماری ختم ہو جاتی ہے. اس کے پوائنٹس یہاں پہ ختم ہو گئے ہیں. اب اس کا جو کنکلوژن ہے وہ ہم نکال لیتے ہیں. اس پالیسی میں عوام میں یکجہتی یعنی اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اسلامی نظریہ حیات کی روشنی میں فرد کی تعلیم و تربیت کا نظام قائم کرنے کی خواہش موجود ہے. لیکن اس پالیسی کا حشر بھی دوسری تعلیمی پالیسیوں سے مختلف نہیں ہے. بعد میں آنے والوں نے اپنی نئی تعلیمی پالیسیاں بنائیں، نافذ کیں، یعنی یہ جہاں پہ تھی وہیں رہ گئی. یہ جتنی یہ گورنمنٹ چلی اتنا تو یہ پالیسی چل گئی، لیکن اس کے بعد اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. 5ویں 5 سالہ منصوبے میں تعلیم پر اٹھنے والے اخراجات کی شرح قومی پیداوار کے 1.8 سے بڑھا کر 3.1 کرنے کا پروگرام بنایا گیا، لیکن اس پر بھی عمل درآمد نہ ہو سکا. یہ ہماری پالیسی تھی 1979 کی. نیکسٹ ہے جی قومی تعلیمی پالیسی 1992. 1992 کی بات کریں گے. نومبر 1988 کے انتخابات کے نتیجے میں یعنی الیکشنز جو ہوئے اس میں پیپلز پارٹی کی حکومت ایک دفعہ پھر برسر اقتدار آئی. محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت نے اپنی تعلیمی پالیسی وضع کرنے کے لیے ماہرین تعلیم اور اساتذہ کی ایک کانفرنس 1990 میں طلب کی. اس کانفرنس کی اصلاحات کے لیے حوالے سے بہت سی تجاویز سامنے آئیں. ابھی نئی تعلیمی پالیسی تیاری کے مراحل میں تھی کہ اکتوبر 1990 کے انتخابات کے نتیجے میں میاں نواز شریف کی جو حکومت ہے وہ برسر اقتدار آ گئی، اور اس وقت کے وزیر تعلیم فخر امام. یہ بات میں بار بار آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، کس پالیسی کو کس بندے نے پیش کیا تھا. یہ مسٹ ہے آپ کے لیے اس بات کو یاد رکھنا. سید فخر امام نے 1992 میں نئی قومی تعلیمی پالیسی کا اعلان کیا. اب اس پالیسی کے اہم اہداف اور مقاصد اور ایمز کیا تھے یہ ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں جی. فرسٹ آف آل ہے پرائمری تعلیم. تو اس سے پہلے جتنی بھی تعلیمی پالیسیاں آئی ہیں ان میں پہلی سے لے کر 8ویں تک کی تعلیم کو انہوں نے پرائمری یا لازمی تعلیم یا ابتدائی تعلیم کہا، اور لیکن بعض مجبوریوں کی وجہ سے 5ویں تک ہی
پرائمری تعلیم کو جاری رکھا گیا۔ اس پالیسی میں یہ بھی کہا گیا کہ خواندگی کی موجودہ شرح یعنی لٹریسی ریٹ جو ہوتا ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی جو تعداد ہوتی ہے، 31% سے بڑھا کر 2002 تک 70% کر دی جائے گی۔ پرائمری میں آہستہ آہستہ داخلے کی شرح 100% ہو جائے گی، یعنی سارے بچے جو ہیں وہ پرائمری لیول تک تعلیم حاصل کریں گے۔ حکومت کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ داخلے جو ہیں وہ اس کے مطابق پوری ضروریات کے لیے کافی سارے پرائمری سکولز کھولے جائیں، اس لیے 7000 کے قریب مسجد سکول کھولے جائیں گے۔ انہوں نے بھی اس کلچر کو دوبارہ سے اس کو ریوائیو کیا، رینیو کیا اور اس کو دوبارہ سے سامنے لے کر آئے، یہ مسجد سکول اور محلہ سکول اور یہ وہ۔ اچھا، ایک اور نئی چیز جو کہ ان کے دور میں ہوئی، کیونکہ یہ اب جو 21ویں صدی تھی یہ ٹیکنالوجی کی صدی اس کو کہا جاتا ہے، تو 21ویں صدی شروع ہونے کو تھی جب یہ سارا سلسلہ ان لوگوں کا چلا، تو اس لیے کمپیوٹر کی جو تعلیم ہے وہ ایک نئی چیز تھی جو کہ انہوں نے اپنے دور میں متعارف کروائی، اور اس بارے میں انہوں نے کہا کہ کمپیوٹر موجودہ دور کی انتہائی اہم ایجاد ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں کمپیوٹر سے فائدہ نہ اٹھایا جائے، تو تعلیم کے حوالے سے بھی کمپیوٹر کی اہمیت دن بدن بڑھ رہی ہے۔ آئندہ قومی ضروریات کے لیے بھی طلبہ کو اس کی ضرورت ہوگی، اس وجہ سے انہوں نے نصاب کے اندر جو ہے وہ اسکول کی سطح پر کمپیوٹر کو نصاب میں شامل کرنے کی سفارش کی۔ اچھا، اس کے علاوہ فروغ تعلیم کے لیے کچھ پروگرامز بنائے گئے، کچھ نئے ادارے کھولے گئے، کچھ نئے جو سبجیکٹس ہیں وہ انٹروڈیوس کروائے گئے۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ 33 نئے پولی ٹیکنیک یعنی ٹیکنیکل جو تعلیم کے ادارے ہوتے ہیں، 8 نئے ٹیکنالوجی کالجز بنانے کا عزم کیا گیا۔ سیکنڈری سکولز کی تعداد 19,000 سے بڑھا کر 48,487، کالجز کی تعداد 535 سے بڑھا کر 935 اور یونیورسٹیوں کی تعداد 23 سے بڑھا کر 43 کرنے کا پروگرام بنایا گیا۔ یہ سارے فگرز آپ نے یاد رکھنے ہیں، ان میں سے کچھ نہیں بھولنا، کیونکہ یہ سب کی سب آپ کی ملٹیپل چوائس ہے۔ ان 20 نئی یونیورسٹیوں میں سے 16 یونیورسٹیاں نجی شعبے میں یعنی پرائیویٹ سیکٹر میں قائم کی جائیں گی۔ اسی طرح نجی شعبے کو تعلیمی پروگرامز میں شریک ہونے کے لیے کئی اقدامات بھی تجویز کیے گئے۔ اس پالیسی کے حوالے سے اگر اخراجات کی بات کی جائے تو 143 ارب روپے کے ترقیاتی اخراجات ہوں گے، جن میں سے 36 ارب جو ہیں وہ نجی شعبے میں ہوں گے، یعنی ٹوٹل کتنا خرچ کریں گے؟ 143 ارب، اس میں سے 36 ارب پرائیویٹ سیکٹر کو دیا جائے گا۔ امتحانات کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ اس کو بدعنوانیوں سے پاک کرنا ہے، جیسے یہ چیٹنگ وغیرہ ہو گئی اور اس قسم کے جو بھی معاملات ہیں۔ یہ بھی طے کیا گیا کہ بورڈوں اور یونیورسٹیوں میں پورے امتحانی نظام کو کمپیوٹر سے منسلک کر دیا جائے گا۔ ویسے یہ بات انہوں نے تب کی تھی، لیکن یہ سمجھ لیں کہ اس کا عملی نفاذ پچھلے چند سالوں میں ہوا ہے۔ پرچہ سوالات میں سابقہ دور کے معروضی حصے کو بڑھایا جائے، انشائیہ حصے کو مختصر کیا جائے۔ معیار تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے ترقی یافتہ ممالک کے برابر جو ہے وہ ہم نے لے کے آنا ہے۔ یہاں پر اس پالیسی کے جو تجاویز ہیں یا سفارشات ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں۔ 8ویں 5 سالہ منصوبے 1993 سے لے کر 98 میں 5 سے 9 سال کے تمام بچوں کو پرائمری تعلیم دلوانے، اساتذہ کی تربیت اور شرح خواندگی میں اضافے کا پروگرام بنایا گیا، مگر اس پر بھی عمل درآمد نہ ہو سکا۔ چلیں، ایک پالیسی جو ہے وہ ہمارے پاس رہ گئی ہے، تو آئی تھنک سو کہ وہ ہم اگلے لیکچر کے لیے رکھیں۔ اس کے بعد یہ چیپٹر جو ہے وہ پالیسیوں والا ہمارا اختتام پذیر ہو جائے گا، کیونکہ یہ ساری پالیسی اب پوری نہیں ہوگی، تو اس لیے اس کو ہم اگلے لیکچر کے لیے رکھتے ہیں انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا 3rd جو چیپٹر ہے وہ انشاءاللہ اختتام پذیر ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس 2 چیپٹرز رہ جائیں گے، تو وہ بھی گریجولی جو ہے وہ ہم تھوڑے تھوڑے کر کے مکمل کر لیں گے۔